बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रायला बल्तिस्तानी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ सियासी शख्सियत और स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जनाब अमजद ज़ैदी साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक। सबसे पहले मैं आपको कराची में वेलकम करती हूँ और उसके बाद अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल की और हमें वक्त दिया। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फ़ीमेल एम्पावरमेंट के लिए आपकी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या काम करने वाली है, इसका प्रोसीजर क्या है, प्लीज़ डिफ़ाइन करें हमारे नाज़रीन से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले राहिला साहिबा आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के लिए मुझसे कोई गुफ्तगू सुनना चाहा, और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा ये आप सवाल जो आपने किया है इसको दोबारा रिपीट करेंगे। फीमेल एम्पावरमेंट के लिए आपकी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या काम करने वाली है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी असम्बली के अंदर 6 फीमेल ख़वातीन हैं जो रिज़र्व सीट पे मुंतखब होकर आई हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और दूसरी मुस्लिम लीग नून की है। बाकी 4 जो ख़वातीन हैं वो हमारी हुकूमत की हमारी पार्टी की है, और इनकी कोशिश है कि फ़ीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा वो दे दें, क्योंकि अभी आपको मैं बता दूं हमारे हालिया बजट जो गुज़श्ता बजट हमने पास किया है, उस बजट में तमाम जितने हमारे अरकान थे उनके जो मेंबर शेयर हैं वो सब ने अपने मेंबर शेयर दिए हैं, लेकिन वाहिद है जो सिर्फ फ़ीमेल्स की जो उनके जो शेयर थे वो हमने अभी PC1 में शामिल कराया है, लेकिन अभी मेंबर्स के अभी बाकी रहते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि हम फ़ीमेल को कितना अहमियत देते हैं। इसके अलावा ये जो ख़वातीन मुंतखब होकर आई हैं, जो भी ये मंसूबा हमारे सामने रखेंगी ख़वातीन के फलाह व बहबूद के हवाले से, तो इंशाअल्लाह हम उस पर अमल दरामद करेंगे। जी नाज़रीन, इसके बाद अपने क्वेश्चन यही बयान करती हूँ। सेगमेंट की तरफ चलते हैं जहाँ हम आप ही क्वेश्चन अपने गेस्ट से करेंगे। तो हमारे पहले जो ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन है वो है ईद की तरफ से एक सवाल है आपके लिए कि बल्तिस्तान में खेलों के रुझान बहुत उरूज पर है, मगर वहाँ के खिलाड़ियों को गवर्नमेंट कोई सपोर्ट या हौसला अफजाई नहीं करते। इसकी वजह क्या है? उन्होंने अब तक ईद जो है उन्होंने अब तक 7 मेडल, गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर गोल्ड मेडल जीता हुआ है। उन्होंने एप्लीकेशन जमा कराई लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो इसकी क्या वजह है? उन्होंने किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन जमा कराया है? इन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से। अच्छा, चलें मुझे नहीं पता कि उन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, लेकिन यह है कि उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए जिस चीज़ के लिए भी उसने किया है। मार्शल आर्ट उनका मेन सवाल है कि मार्शल आर्ट को क्यों इग्नोर किया जाता है बल्तिस्तान में? असल में यह है कि खैर मैं ख़ुद समझता हूँ कि सेहतमंद तफरीह हमारे लोगों को मुहैया होना चाहिए। अगर हम सेहतमंद तफरीह ख़ास तौर पर खेलों के फ़रोग़ के लिए हम अगर इक़दामात नहीं उठाएंगे तो नौजवानों के रुझानात जो है बिखर जाएंगे और वो बुराइयों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके चले जाएंगे, मंशियात की तरफ जाएंगे। तो बेहतर है कि नौजवानों को तालीम के साथ साथ सेहतमंद तफरीही माहौल मुयस्सर आना चाहिए। मैंने इस अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए अपने हलक़े में खरमंग तोलती में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मैंने अपनी ADP में शामिल कर दिया है। उस पर तखमीना लागत तकरीबन 50 करोड़ रुपए आएंगे, तो जिसमें से इब्तदाई तौर पर मैंने 2.5 करोड़ रुपए इस दफ़ा रखे हैं। तो इसी तरह करके स्टेडियम्स बनना चाहिए, खेलों के मैदान होना चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ रुझाना जाना चाहिए, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स आने चाहिए, मैनेजर्स आने चाहिए, कोच आने चाहिए। हुकूमती हवालों से मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को खेलों के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि इमरान ख़ान की ख्वाहिश है कि टूरिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए। टूरिज़म का ही हिस्सा है खेल, तो खेल के मैदान में हमारे लड़कों को, नौजवानों को आगे आना चाहिए और उनको वो सारे मौक़े मुयस्सर आना चाहिए जो खेलों के लिए ज़रूरी होता है। जी अच्छा, हमारे नेक्स्ट हैं अली नूर सरतूरी। कहते हैं कि दिसंबर से लेकर मार्च तक गिलगित बल्तिस्तान के सियासी नुमाइंदे, उलमा और दीगर अलाइड डाउन सिटी सर्दियाँ गुजारने आते हैं, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों का निज़ाम देखने वाला कोई नहीं होता। लाइट और पानी दोनों में ऐसे नहीं है और सड़कों का बुरा हाल है। और गिलगित बल्तिस्तान में जितने पैसे लोग डाउन सिटी लेकर आते हैं, अगर इतने ही पैसे अपने इलाके पर खर्च करें तो
یہ کن کا سوال تھا جی؟ ان کا نام کیا ہے؟ علی نور صاحب. علی نور صاحب. علی نور صاحب نے چلو شکر ہے اس دفعہ علماء کا بھی نام لیا، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی نمائندوں پر یا منتخب لوگوں پر انگلی اٹھانے کے لیے کوئی بات آتی ہے تو بڑے شعر ہوتے ہیں ہمارے لوگ، اور سب سے پہلے ہدف تنقید کا نشانہ جو ہے ممبران کو بنایا جاتا ہے. خیر ان کی سوچ اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے منتخب اراکین جو ہے اکثر اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں، اپنے حلقوں میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر وہ سارے سال کا ایک پلان وہ بنا رہے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے ضروری کام شام یا سرکاری طور پر آنا ہو یا ایکسپوجر وزٹ ہو، جو بھی ہو وہ پلان کرتے ہیں سردیوں کے اسی ایک مہینے میں، جنوری میں. تو عام ہمارے لوگ بھی جو یا پنڈی کی طرف یا اسلام آباد یا کراچی وغیرہ میں آنے کا کوئی پروگرام ان کا ہوتا ہے تو وہ شیڈیول کرتے ہیں کہ ہم اس کو سردیوں میں کریں گے یہ سفر ہم، تاکہ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے سردی سے بھی بچ سکیں اور اپنا کام بھی نکال کے واپس چلے جائیں. یہ بات ہمیشہ ہے جب بھی سردیوں کا مہینہ، یہ میں کہوں گا صرف جنوری کو سخت ترین سردی جس میں ہوتی ہے، یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے سارے لوگ واقعاً آتے ہیں اور وہ شیڈیول کے تحت آتے ہیں اور غیر ضروری طور پر نہیں آتے. میں یہاں آیا ہوں، میں یہاں آیا ہوا ہوں کراچی میں، تو میں تمام ہماری کمیونٹی سے مل رہا ہوں، کمیونٹی کے مسائل سن رہا ہوں، اور آج ہی میرے آپ لوگوں کی یہاں آمد سے پہلے یہاں کی اس ایریا کا MP آیا تھا. میں نے اس کو سارے ہمارے مسائل ڈسکس کیے، اور اسی طرح میں گورنر سے ملنے کی خواہش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کے مسائل ان کے سامنے رکھ دوں. اچھا، اس کے علاوہ میں یہاں سے ان کے مسائل سنوں گا، اور میں اسلام آباد جو ہمارا پاکستان کا دارالخلافہ ہے وہاں جا کے ان مسائل کے حل کے لیے کوشش کروں گا. تو ہم کبھی بھی جب بھی کبھی آتے ہیں تو صرف سیر سپاٹے کو ذہن میں رکھ کر نہیں آتے ہیں، ہم کام لے کر آتے ہیں لوگوں کے. یہاں بھی ہم چلو یہاں اور کچھ نہیں تو کمیونٹی سے ملنا اور ان سے ان کے مسائل کا معلوم کرنا، یہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدھا بلتستان یہاں کراچی میں ہے، تو ان کے مسائل بھی ہمارے ہی مسائل ہیں. یہاں پر یہ لوگ جو جس حالت میں رہتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے جتنے محکموں کے حکام ہیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ویسے بھی ہم وہاں رہ کر ان کے دفتروں میں تو نہیں جاتے ہیں، ہم ٹیلی فون پہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. یہاں رہ کر بھی لوگ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں اور ہم یہاں سے فون کر کے لوگوں کے مسائل ان تک پہنچاتے ہیں اور وہ حل کرتے ہیں. اچھا، نیکسٹ کوشچن ہے عارف حکیمی کی طرف سے. گلیل بلتستان کے ایجوکیشن سسٹم بہت ہی خراب ہے. یہاں کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی تک پرائمری اسکول موجود نہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں عمارت ہے لیکن اسٹاف موجود نہیں ہے. گلیل بلتستان کے نظام کا تعلیم بہت ہی مس مینجمنٹ کا شکار ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا. برائے مہربان ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. جی، ان کا سوال اپنی جگہ درست ہے. میں واحد شخص ہوں جس نے گزشتہ ادوار میں، گزشتہ 12 سالوں میں نے ایجوکیشن کے نظام کو درست کرنے کے لیے مافیا کے ساتھ میں نے جنگ لڑی اور بڑی مشکلات کا میں نے سامنا کیا. اور میں جو ہے الحمدللہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ واحد میں ہی تھا جو ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں بہت کوشاں رہا. اس راہ میں بڑی رکاوٹیں میرے سامنے آئیں. مافیا اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے اس کام کو کرنے کے راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور الحمدللہ ابھی ایجوکیشن کا ماحول آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا، ایک زمانہ مطلب ہے میں یہ کہوں گا جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے ایجوکیشن کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ورنہ پہلے دونوں ادوار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو دور، ان کے جو دور تھے اس میں بڑی خرابیاں آئیں. خاص طور پر پیپلز پارٹی کے دور میں نوکریوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ ہوا کافی، اور جس کے نتیجے میں کچھ عرصہ ہماری تعلیمی ریشو بہت خراب ہوا اور اسکولوں کے رزلٹس
انتہائی ناقابل رزلٹس آئے اور 0 پر رزلٹس رہے ہمارے. تو ابھی آہستہ آہستہ کر کے وہ ماحول بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور کچھ ہماری اسٹوڈنٹ کی خوش نصیبی ہم سمجھیں گے کہ بیچ میں ایک NTS کے تھرو کچھ اچھے ٹیچرز آئے اور جس کی وجہ سے ایجوکیشن کو بہت سنبھالا ملا ہے. ورنہ یہ NTS اور FPFC کا کوئی رجحان ہی نہیں تھا. بس 9 اسکیل میں بھرتی کیا جاتا تھا کچھ مخصوص رقم کے عوض. اس کے بعد ان کو پروموشن دیے جاتے تھے. اگلا اسکیل میں کسی کو 14 دیا جاتا تھا, کسی کو 16 دیا جاتا تھا. اب یہاں تک یہ ہے کہ غلط طریقے سے پروموشن دے کر ابھی لوگ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. ان کے حق مارا گیا تھا اور کئی جونیئرز کو جناب سینئر پر ترجیح دے کر ان کو آگے پروموشن دیا گیا تھا. وہ لوگ عدالتوں میں ابھی تک جا رہے ہیں. تو یہ ماحول تھا. ابھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, ایجوکیشن 3 چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ہیلتھ, ایجوکیشن اور ٹورزم. ان تینوں کو ہماری حکومت ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہتر سے بہتر کرنے کی ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے. علاقوں میں اسکول نہیں, وہاں پہ آپ لوگ کام جاری کریں. اسکولس دیکھیں, میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے اس دفعہ میرے اپنے ADP میں 7 اسکول سمیت ایک ڈگری کالج فار گرلز میں نے رکھا ہے کھرما میں. جبکہ میں آپ کو بتا دوں اسکردو ہمارا دارالخلافہ ہے. اسکردو بلتستان کا دل ہے. وہاں ابھی تک گرلز ڈگری کالج نہیں ہے. گرلز انٹر کالج میں ڈگری کی کلاسیں چل رہی ہیں اور میں نے ہمارے کھرما میں اپروڈ گرلز ڈگری کالج میں نے اس دفعہ اپنے ADP میں شامل کر دیا ہے. تو یہ ہماری تعلیم کی طرف ایک اچھے رجحانات کی علامت ہے. محمد علی کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن نہیں ہے, بٹ کرگل اور اسکردو کی روڈ کھولنے کی کوشش کریں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ روڈ کھولنے کی کوشش کرو کہتے ہیں. ہاں, تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہماری اسمبلی سے باقاعدہ قرارداد پاس ہو گئی ہے. شیخ اکبر رجائی نے قرارداد پاس کرایا اور انہوں نے قرارداد پیش کی اور ہمارے اسمبلی کے تمام اراکین نے متفقہ طور پر اس قرارداد کو پاس کیا ہے. اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی راہ میں کہیں ہماری قومی یا ملکی سلامتی حائل تو نہیں ہے. وہ دیکھنے والے ادارے خود بیٹھے ہوئے ہیں. ان اداروں کا ان کی بھی خواہش ہے کہ ہمارے لوگ آپس میں منقسم خاندان آپس میں ملیں. کرگل لداخ دونوں سائڈ پہ تو ملنا بھی چاہیے, یہ ہمارا حق ہے. ہمارے منقسم خاندان کو آپس میں ملنا چاہیے, اس کے لیے کوئی راہداری ہونی چاہیے. بہرحال میری اپنی بھی یہی خواہش ہے. لیکن بات یہ ہے اگر ہمارے ملک کی سلامتی یا کسی اور وجہ سے ملک کی سالمیت پر یا قوم کے لیے اس میں کوئی پریشانی ہے تو پھر وہ دیکھنے کے لیے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس روڈ کو کھولا جائے اور کھولنے میں کوئی دقت نہیں ہے تو الحمدللہ کھل جائے گا. کسی نہ کسی دن یہ ضرور کھلے گا. جی. اچھا, منیر سراج غارث کہتے ہیں کہ ضلع کھرما کے مختلف گاؤں میں ابھی بھی مواصلاتی نظام نہیں ہے. ان علاقوں میں کب تک موبائل سگنل شروع ہوگا؟ پچھلے سال میں ملا ہوں DG SCO سے اور فیز 4 میں کھرما نر سے لے کر آگے کھرما تک کے تمام ایریاز میں جہاں جہاں ٹاورز نہیں ہیں ان کے فیز 4 میں 11 ٹاورز ہیں اور وہ ٹاورز تنصیب کیے جائیں گے. اور امید ہے وہ میں نے دوبارہ پتہ کیا تو یہ پتہ چلا تھا کہ گزشتہ فیز 4 کے لیے PSDP سے پیسے نہیں ملے. اس دفعہ انشاءاللہ اس کو پیسے اگر مل جائے تو وہ انشاءاللہ 11 ٹاورز لگیں گے جس سے تمام علاقوں میں خاص طور پر میں کھرما کا ذکر کروں گا کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں پہ ٹاور نصب نہیں ہوں گے. اور SCO کی کوشش ہے پورے GB کو مواصلات سے منسلک کیا جائے. اور میں یہاں سے آپ کے اس چینل کے وساطت سے اپریشیٹ کروں گا SCO کو کہ انتہائی نامساعد حالات میں مشکلات میں وہ ہماری خدمات سر انجام دے رہی ہے. واحد یہ ایک ادارہ ہے, مواصلاتی ادارہ ہے جو جدید سہولتیں ہمیں بہم پہنچانے کی کوشش کریں. ورنہ ٹیلی نار ہے مثال کے طور پر, زوم ہے, دوسرے نیٹ ورکس ہیں, انہوں نے زحمت تک نہیں کی. وہ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ وہ صرف دیکھتے ہیں کہ ہم ان کا انکم جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے.
وہ صرف اس نقطۂ نظر کو دیکھتے ہیں. لیکن SCO واحد ادارہ ہے جو زیادہ سے زیادہ تر لوگوں کو سہولت بہم پہنچانے میں لگی ہوئی ہے, اور وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ان کو انکم جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے. وہ یہ دیکھ رہی ہے, یہ ادارہ دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگ فیسیلیٹیٹ زیادہ سے زیادہ کہاں تک ہو سکتا ہے. تو یہ خوشائن بات ہے. اچھا, ہم اپنے آڈینس کے کوشچنس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ اپنے تحریک انصاف پارٹی کو مستقبل میں کیسا دیکھتے ہیں؟ میں اس پارٹی کو بہت درخشاں اس کے مستقبل کو میں دیکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے, دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں جما لیں, ایسا تو ہوتا نہیں ہے. جو اقدامات پاکستان تحریک انصاف نے اٹھائے ہیں اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے. میں یہ سمجھوں گا اگر خدا نخواستہ نیکسٹ آنے والی حکومت تحریک انصاف کی نہیں آتی ہے, بالفرض خدا نخواستہ نہیں آتی ہے, تو جو بھی حکومت آئے گی, یہ جو اقدامات ہماری حکومت نے پاکستان تحریک انصاف نے اٹھائے ہیں اس کے اثرات اگلے 5 سال میں سامنے آنے شروع ہو جائیں گے, اور وہ فخر سے یہی کہیں گے کہ بھائی یہ ہم نے کیا. جبکہ اقدامات پاکستان تحریک انصاف, خاص طور پر عمران خان کا میں ذکر کروں گا, ان کی جو ہے مرہون منت ہوں گے. جو بھی اقدامات انہوں نے یہاں اٹھائے ہیں اس کے اچھے اثرات سامنے آ جائیں گے, لیکن آہستہ آہستہ کر کے گریجولی آ جائیں گے مفادات ہمارے سامنے. جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا, اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا. جی ناظرین, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.